नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, यहाँ से पारा 10वां शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूली वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। जान लो कि तुम जिस किस्म की जो गनीमत हासिल करो इसमें से 5वां हिस्सा तो अल्लाह का है और रसूल का और कराबतदारों का और मिस्कीनों कराबतदारों का और यतीमों और मस्कीनों का और मुसाफिरों का, अगर तुम अल्लाह पे ईमान लाए हो और इस चीज पे जो हमने अपने बंदे पे उस दिन उतारा है, जो दिन हक व बातिल की जुदाई का था, जिस दिन दो फौजें भड़ गई थी, अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है। अब इस रुकू में कौमों के अरूज और जवाल के बारे में अल्लाह की सुन्नत के इरशादात बयान किए गए हैं कि हक व बातिल की लड़ाई के असूल बताए जा रहे हैं कि जंगे बदर में जिस जिस तरह के हालात हुए और फिर उसके रोशनी में उनको क्या हदायत दी गई। तो इब्तदा में इरशाद हो रहा है कि जिसमें कफार को मुखातिब किया जा रहा है कि वो अपनी शैतानी हरकत से बाज आ जाए तो उनकी साबका कोताहियां माफ कर दी जाएगी, अल्लाह दरगुजर फरमाएगा। फिर अगर मुल्क में फितना फसाद करें तो इनसे कहा जा रहा है डट के मुकाबला करें, क्योंकि हक की लड़ाई है और हक हमेशा सरबुलंद होता है और इसकी मदद को अल्लाह खूब पहुंचता है। और मुसलमानों से फरमाया जा रहा है कि कफार से जहाद उस वक्त तक जारी रहो जब तक दुनिया में जुल्म और फसाद मिट ना जाए और दीन यानी कि निजाम जिंदगी सिर्फ अल्लाह ही के लिए हो जाए इंशाल्लाह। और इसके बाद माल गनीमत की तकसीम का कायदा बनाया बताया गया है। ये वो माल है जो कफार से लड़ाई के बाद हासिल होता है और गनीमत से मुराद वो माल है जो काफरों पे लड़ाई में फतह और गलबा हासिल होने के बाद हासिल होता है। पहली उम्मतों में ये तरीका होता था कि जंग खत्म होने के बाद काफरों से हासिल करदा सारे माल को एक जगह ढेर लगाया जाता था, आसमान से आग आती थी और उसे जला के भस्म कर लेती थी। लेकिन उम्मत मुसलमान के लिए माल गनीमत हलाल कर दिया गया और जो माल बगैर लड़ाई के सुलह के जरिए जजिया और खराज से वसूल किया जाता है इसको फई कहा जाता है। तो कभी गनीमत को भी फई से ताबीर कर लिया जाता है। तो फर्क पता चल गया माल गनीमत और फई में। माल गनीमत होता है जंग के बाद लूटा हुआ माल और फई होता है बगैर जंग के, आप जब एक जंग जीत जाते तो उसमें उसको जो आपको माल मिलता है। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने पूरे हिस्से बता दिए गए कि सारे माली गनीमत के 5 हिस्से करके 4 हिस्से इन मुजाहिदीन में तकसीम कर दें जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया। इनमें भी प्यादा को 1 हिस्सा और सवार को 3 गुना मिलेगा। और 5वां हिस्सा जिसे अरबी में खुम्स कहा जाता है, इसके भी 5 हिस्से किए जाएंगे। 1 हिस्सा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके बाद इसे मुफादे आमा में खर्च किया जाएगा, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये हिस्सा मुसलमानों पे खर्च फरमाते थे और आप ही ने फरमाया कि एक हदीस का मफहूम है कि मेरा जो 5वां हिस्सा है वो भी मुसलमानों के मसाले पर खर्च होता है, यानी कि सोशल वर्क पे। और दूसरा हिस्सा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कराबतदारों का, फिर यतीमों, मस्कीनों, मुसाफिरों का है और कहा जाता है कि ये खम्स हस्ब जरूरत खर्च किया जाए। अच्छा जी, जिस दिन ये दो कौमें भड़ गई थी, ये मुसलमानों काफर थे, अल्लाह हर चीज पे कादिर है, जबकि तुम्हारे पास वाले किनारे पे थे और वो दूर वाले किनारे पे थे और काफिला तुमसे बहुत नीचा। अब ये प्लेसमेंट बताई जा रही है गज़वे बदर की, जो रमजान 17 रमजान में हुई और इसी दिन को यौम फुरकान भी कहा जाता है। और ये काफिरों और मुसलमानों के दरमियान में पहली गज़वा थी और मुसलमानों को फतह गलबा दे के वाज़ेह किया गया था इस्लाम हक है और कुफ्र और शिर्क बातिल है। अगर तुम आपस में वादे करते करते तो यकीनन तुम वक्त मुअय्यन पे पहुंचते पहुंचते में मुख्तलिफ हो जाते, लेकिन अल्लाह को तो एक काम कर ही डालना था जो मुकर्ररा हो चुका था, ताकि जो हलाक हों दलील पर यानी कि यकीन जान ले के हलाक हों और जो जिंदा है वो भी दलील पर हक पहचान कर जिंदा हैं। बेशक अल्लाह बहुत सुनने वाला देखने वाला है। जबकि अल्लाह ताला ने तुझे तेरे ख्वाब में इनकी तादाद कम दिखाई थी, अगर इनकी ज्यादती दिखाता तो तुम बुज़दिल हो जाते, इस काम के बारे में आपस में इख्तलाफ करते, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया, वो दिलों के भेदों से खूब आगाह है। अब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में काफिरों की तादाद थोड़ी दिखाई और वही तादाद आपने सहाबा के सामने बयान फरमाई, जिससे उनके हौसले बढ़ गए। और इसके बरक्स काफिरों की तादाद ज्यादा दिखाई जाती तो फिर देखते कि मुसलमानों में या सहाबा में पस्त हिम्मती आ जाती। तो यहाँ पे एक जो अल्लाह ताला का मौजज़ा था, हर एक को एक दूसरे से
دگنا نظر آ رہا تھا. جیسے اگر 313 اگر مسلمان تھے تو ان کو کفار 626 نظر آ رہے تھے، اور کفار اگر 1000 تھے تو ان کو مسلمان 2000 نظر آ رہے تھے. ان کے ایک روب ان کے اوپر پڑ گیا تھا. آیت نمبر 44، جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم دکھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا. سب کام اللہ کی طرف پھیرے جاتے ہیں. اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ. اب یہاں پہ جنگی ٹیکٹکس بتائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو لڑائی کے آداب بتائے جا رہے ہیں، کہ جس میں سب سے پہلی چیز ہے ثابت قدمی. ثابت قدم رہو اور بکثرت، دوسرا بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو. تو یہاں پہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرو. کوئی بھی حال ہو آپ نے اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے. اور اب جیسے رمضان میں بھی آپ کام بھی کر رہے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے رہیں. کہیں مصروف ہیں، جاب پہ ہیں، زبان آپ کی خالی ہے، اس میں سے ذکر کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرے، کیا حاصل ہوگی، کامیابی. آیت نمبر 46، اور اللہ کے اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو. اور پھر کیا ادب بتایا گیا مسلمانوں کو لڑائی کا؟ تیسری ہدایت دی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور میدان جنگ میں اطاعت بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اس وقت تھوڑی سی نافرمانی بھی اللہ کی مدد سے محرومی کا باعث بن جاتی ہے. آپس میں اختلاف نہ کرو اور ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر و سہار رکھو، یقینا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ مزید ہدایت کیا دے رہے ہیں کہ اطاعت کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آپس میں تنازع اور اختلاف نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، ہوا اکھڑ جائے گی. اور پانچویں ہدایت ہے کہ صبر کرو. ایک حدیث کا مفہوم ہے، لوگوں دشمن سے مٹ بھیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت مانگا کرو. تاہم جب کبھی دشمن سے لڑائی کا موقع پیدا ہو جائے تو صبر کرو، یعنی کہ جم کر لڑو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. آیت نمبر 47، ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ سے گھیر لینے والا ہے. جبکہ ان کے اعمال شیطان انہیں زینت دار دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پہ غالب نہیں آ سکتا، میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں. لیکن جب وہ دونوں جماعتیں نمودار ہوئی تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. ایکچولی مشرقین جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف قبیلے بنی بکر بن کنانہ سے اندیشہ تھا یہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچا دے. چنانچہ کہتے ہیں کہ شیطان نے سراقہ بن مالک کی صورت میں بن کر آیا جو بنی بکر بن کنانہ کا ایک سردار تھا، اور انہیں نہ صرف فتح کی بشارت دی بلکہ اپنی حمایت کا بھی پورا یقین کیا. اور جب ملائکہ کی صورت میں اللہ کی مدد آئی تو یہ ایڑیوں بل بھاگ کھڑا ہوا. میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. مطلب وہ خود یہ کنفیس کر رہا ہے. جبکہ منافق کہہ رہے تھے کہ اور بھی جن کے دلوں میں روگ تھا کہ انہوں نے ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا. جو بھی اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ غلبے والا، حکمت والا ہے. کاش کہ تم دیکھتے جبکہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے منہ پر سرینوں پہ مار مارتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ تم جلنے کا عذاب چکھو. یہ سبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے بھیج رکھا تھا. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں. مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے اگلوں کے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پہ کوئی نعمت انعام فرما کے پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. مثل حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، پس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا. یہ سارے ظالم تھے. تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں اور پھر وہ ایمان نہ لائیں. آیت نمبر 56، جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیز نہیں کرتے. اور بس جب کبھی تو لڑائی میں ان پہ غالب آ جائے تو انہیں ایسے مار مار کے ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں. ہو سکتا ہے کوئی عبرت حاصل کریں. اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے. اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کافر یہ خیال نہ کرے کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے. تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کے لیے اسے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے. اللہ انہیں خوب جان رہا ہے. جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں وہ
صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور اصول جنگ کا آ جاتا ہے کہ جب بھی جنگ ہو تو جو بھی لیٹسٹ اکوپمنٹ، جو بھی لیٹسٹ ویپنز ہیں، وہ آپ نے مسلمان نے امت نے اس کو بھی اپنے آپ کو، یعنی کہ اس کو بھی استعمال کرنا آنا چاہیے۔ یعنی کہ ہم وہ نہیں رہ سکتے دقیانوسی کے بھی تیر چلا لیں یا فلانا چلیں، جو جیسے اب میزائلز ہی ہیں تو ہمیں ہماری مسلمان قوم کو میزائل یا جتنی بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہیں، جتنی بھی وہ چیزیں، ان تمام سے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا ہے۔ اگر وہ صلح کی طرف جھکے تو تو بھی صلح کی طرف جھک جاؤ، اللہ پہ بھروسہ رکھو، انہوں نے بہت سننے جانے والا ہے۔ اگر تجھے دغا بازی کرنا چاہے تو اللہ تجھے کافی ہے، اس نے اپنی مدد سے مومنوں سے تیری تائید کی تھی۔ ان کے دلوں میں باہم الفت بھی اسی نے ڈالی تھی، زمین میں جو کچھ ہے اگر سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا، یہ تو اللہ نے ان پہ الفت ڈال دی، وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم حنین کے موقع پہ انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے جماعت انصار، کیا یہ واقعہ نہیں کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی، تم محتاج تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے خوشحالی کر دیا، تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں آپس میں جوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے انصار ان کے جواب میں کہتے، اللہ و رسولہ آمنا، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے احسانات اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ آیت نمبر 64، اے نبی تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تیری پیروی کر رہے ہیں، اے نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ۔ اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پہ غالب رہیں گے، اگر تم میں 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پہ غالب رہیں گے، اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ صحابہ کے کنسپٹس کلیئر ہوتے تھے، ان کو یقین تھا۔ ہم آج کل کی ہماری قوم کنفیوزڈ ہے۔ اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے صحابہ کو جہاد کی ترغیب دیتے تھے اور اس کی فضیلت بیان کرتے تھے۔ جیسے بدر کے موقع پہ جب مشرقین اپنی بھاری تعداد اور وسائل کے باوجود ساتھ میدان میں آئے تو آپ نے فرمایا، ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو ایک صحابی عمیر بن حمام نے کہا، اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس پر انہیں بخ بخ کا، یعنی کہ خوشی کا اظہار کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ میں بھی جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرمایا، تم اس میں جانے والوں میں سے ہوگے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی اور کھجوریں نکال کے کھانے لگے اور پھر جو بچی تھی ہاتھ سے پھینک دی اور کہا کہ ان کے کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ طویل زندگی ہے۔ پھر آگے بڑھے اور داد شداد دینے لگے حتیٰ کہ عروس شہادت سے ہمکنار ہو گئے۔ آج کل کے بچوں کو دیکھ جہاد کا شوق دلائیں، آج کل تو ان سے موبائل ہی لے لیں، 1.5 سال 1 سال کے بچے سے آپ موبائل لے لیں تو وہ دیکھیں وہ کتنی آفت مچاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں محمد بن قاسم ہی تھے جو 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کر لیا تھا، وہ قائد اعظم ہی تھے، اور جو نوجوان تھے جنہوں نے اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے مذہب کے لیے کام کیا، اور یہ آج ہمارے آج کل کے نوجوان ہیں سست، جس کو کہتے ہیں نا، اتنا موبائل نے کاہل ہم سب کو کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اس شیطان کو اور اس موبائل کے شر سے ہم سب کو بچائے، آمین۔ آیت نمبر 66، اچھا اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، پس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پہ غالب رہیں گے، اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پہ غالب رہیں گے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں، چاہیں جب تک کہ ملک میں، نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں، چاہے جب تک کہ ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو، اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے، اللہ زور آور با حکمت ہے۔ ایکچولی غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بنا لیے گئے، اور یہ کفر اور اسلام کا پہلا مارکا تھا، اس لیے قیدیوں کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کیا جائے، تو یہاں پہ وہ آیا کہ ان کے ساتھ مشورے لیے گئے کہ کیا کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے یا فدیہ دے کے چھوڑ دیا جائے۔ تو اس پہ حضرت ابو بکر وغیرہ کی رائے سے، مطلب کچھ لوگوں نے رائے یہ دی کہ فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے اور ان کے مال سے آئندہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رائے کو پسند کیا، جس پہ یہ اور اس کے بعد والی آیات نازل ہوئی، اور اس میں یہ ہے کہ زیادہ بہتر صورت کو چھوڑ کر کم تر صورت کو اختیار کیا ہے جو تمہاری غلطی ہے، اور
جب بعد میں کفر کا غلبہ ختم ہو گیا تو قیدیوں کے بارے میں امام وقت کو اختیار دیا گیا، وہ چاہے تو قتل کرے، فدیہ لے کے چھوڑ دے، یا مسلمان قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کرے، اور چاہے تو ان کو غلام بنا لے۔ تو جو بھی اس وقت جو بہتر صورتحال لگے تو اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ زوراور با حکمت ہے۔ اگر پہلی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی بھی نہ ہوتی، جو کچھ تم نے لیا ہے اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی، بس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے خوب کھاؤ پیو، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اے نبی اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں دے گا، اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پہ ان قیدیوں کا تذکرہ ہے جو فدیے کے لیے روک لیے گئے تھے، فرمایا ان سے کہہ دیں اگر تمہاری نیتیں صاف ہیں تو پھر کیا ہے کہ اگر تمہارے میں کوئی کھٹکا وغیرہ نہیں ہے تو اللہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا تھا۔ اور سورہ محمد میں آیت نمبر 4 میں بھی قیدیوں کے بارے میں آتا ہے، پھر یہاں تو احسان رکھ کے چھوڑ دو یا فدیہ لے لو، یعنی کہ جیسے حالات ہو ان کے تقاضے کے مطابق فیصلہ کر لو۔ آیت نمبر 71، اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا۔ اللہ علم و حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کے کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہو۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ اب دعوت حق نے مسلمانوں پر ایک باہمی الفت اور مودت کی جو روح پھونکی تھی کہ یہ 9 مسلمانوں کا بھائی چارہ تھا جس کو عربی میں مواخات کہا جاتا ہے، اور یہ مواخات ایک دفعہ مکے میں صرف مہاجرین کے درمیان میں ہوئی تھی، دوسرے مدینہ میں مہاجرین اور انصار میں ہوئی تھی۔ تو ایک مکہ کے 9 مسلم تھے، دوسرے مدینہ کے 9 مسلم تھے، اور ان کی تعداد ایک قول کے مطابق 90 یا 100 تھی، اور مسلمانوں کی بڑی تعداد ہجرت کر کے آئی تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی مشکلات کی بنا پہ مکہ ہی رہ گئے تھے، اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد ہجرت کر کے آئے تھے وہ ایک ہی برادری کے لوگ شمار ہونے لگے تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور مدد کی سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کرے تمہیں مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، بس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور رشتے ناتے والے ان میں سے بات سے زیادہ نزدیک ہے اللہ کے حکم سے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ سورہ توبہ شروع ہوتی ہے، اور قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح ظلم و ستم میں کمی نہیں کی تو اسی طرح بد عہدی میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ اور آخری معاملہ صلح حدیبیہ کا تھا۔ ان میں ایک طرف مسلمان ان کے حلیف تھے اور دوسری طرف قریش اور ان کے حلیف تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ قبیلہ خزاع اور قریش کے ساتھ بنو بکر تھے، اور اس معاہدے کی بنیادی شرط یہ تھی کہ دونوں فریقین 10 سال تک صلح اور امن سے رہیں گے۔ لیکن ابھی 2 برس بھی نہ گزرے تھے کہ بنو بکر نے قبیلہ خزاع پہ حملہ کر دیا اور قریش نے ان کی مدد کی، حتیٰ کہ سہیل بن عمرو حملے میں شریک ہوا جس نے معاہدہ حدیبیہ میں دستخط کیے تھے۔ اور بنو خزاع نے خانہ کعبہ میں پناہ لی اور اللہ کے نام پر امان چاہی، لیکن اس پر بھی انہیں بے دریغ قتل کر دیا گیا۔ 40 افراد بچ کے مدینہ پہنچ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حال اظہار سنایا۔ اب معاہدے کی روح سے مسلمانوں کا فرض بن گیا تھا کہ قریش کی یہ عہد چکنی برداشت نہ کریں، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مجاہدین کا لشکر لے کے مکہ کے لیے روانہ ہوئے، لیکن بغیر کسی خون ریزی کے رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ اور مکہ فتح ہونے کے بعد 9 ہجری میں اس سورت کی ابتدائی 30 یا 40 آیتیں نازل ہوئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی حضرت ابو بکر صدیق کو امیر الحج مقرر کر کے روانہ کر چکے ہوئے تھے، اور بعد میں ابتدائی آیات کے نزول پر حضرت علی کو ذی قد میں مکہ بھیجا
کہ حج کے موقع پہ بطور اعلان عام یہ آیات لوگوں کو سنا دیں کہ جن مشرکوں نے بد عہدی کی اب ان سے معاہدہ باقی نہیں رہے گا، تاہم ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت دی گئی جو حج کے 10 ذی الحج سے شروع ہوتی ہے، اور اس مدت میں ان میں کسی قسم کا تعارض نہیں کیا جائے گا اور اس کے بعد حالت جنگ تصور کی جائے گی۔ دوسری بات کہے گی کہ جن جماعتوں نے بد عہدی نہیں کی تو ان کے ساتھ معاہدہ برقرار رہے گا۔ تیسری بات کی گئی کہ حرم کعبہ اب شرک کی تمام آلودگیوں سے پاک ہو گیا، آئندہ یہ صرف اہل توحید اور ایمان کے لیے عبادت کا مرکز رہے گا اور مشرکین آئندہ سال اس کا قصد نہ کریں۔ اور اس صورت کے باقی حصے میں 9 ہجری میں غزوہ تبوک اور کچھ وہ چیزیں ہیں وہ نازل ہوئی۔ اب کہا جاتا ہے کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ توبہ ہے اس کے جو متعدد نام لیے جاتے ہیں، ایک توبہ اس لیے کہ اس میں بعد مومنین کی توبہ قبول ہوئی تھی، دوسرا نام برات ہے اس لیے کہ اس میں مشرقین کی برات کا اعلان عام ہوا تھا، اور یہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ درج نہیں ہے، اور اس کی بھی بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سورہ انفال کا، جیسے سورہ انفال پارٹ 1 ہے تو سورہ توبہ پارٹ 2 ہے، اور ایک ہی چیز کا مطلب جس کو کہتے ہیں نا ایک ہی سیزن کے پارٹس ہیں، تو اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شروع میں بسم اللہ درج نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق میں صحابہ کرام نے بھی بسم اللہ تحریر نہیں کی، اور یہ 7 بڑی صورتوں میں 7ویں بڑی صورت ہے جسے سبع طوال کہا جاتا ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص سورہ توبہ سے تلاوت کا آغاز کر رہا ہو تو وہ بسم اللہ پڑھ سکتا ہے۔ تو فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر، حضرت علی اور دیگر صحابہ کو قرآن کریم کی آیات یہ احکام دے کے بھیجے اور اعلان کر دیا کہ اب کوئی شخص بیت اللہ کا عریاں طواف نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب یہ ایک تو توبہ قبولی تھی، اور برات کیا تھی؟ یہ اہل برات ان مشرکین سے تھا کہ جن سے ان کو معاہدہ کیا گیا تھا کہ آپ نے 4 مہینے سے کم جو ہے آپ نے ان کو یعنی کہ 4 مہینے کے بعد وہ جزیرہ عرب سے نکل جائیں گے، اگر یہ نہیں نکلیں گے تو وہ حربی کافر شمار ہوں گے جن سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا۔ چلیں جی اب پڑھتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی سب سے بیزاری کا اعلان ہے، برات من اللہ ورسولہ الا الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا، بس اے مشرکو تم ملک میں 4 مہینے تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اور اس کا رسول بھی اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم روگردانی کرو تو جان لو تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دیجئے بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر حرمت والے مہینے کے گزرتے مشرکوں جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کرو، ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لے اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابوبکر نے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے ان کے خلاف کہا کہ جہاد کرنا چاہیے، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں فرق کریں گے، یعنی کہ نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا کرنے سے گریز کریں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اسے جائے امن تک پہنچا دے، اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہے۔ اس آیت میں حربی کافروں کے بارے میں ایک رخصت دی گئی کہ اگر کوئی کافر پناہ طلب کرے تو پھر کیا کیا جائے، کوئی مسلمان اسے قتل نہیں کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اسے توبہ اور قبول اسلام کی توفیق مل جائے، اور اگر وہ کلام اللہ سننے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا تو اس کو جائے امن تک پہنچا دیں، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ مشرکوں کا عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا، جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ ان کے وعدوں کا کیا اعتبار، ان کا اگر تم پہ غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کرے نہ عہد و پیمان کا، اپنی زبانوں سے تو تمہیں پرچا رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے، ان میں سے اکثر تو فاسق ہیں، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پہ بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا، بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں، یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا عہد کا متعلق لحاظ نہیں کرتے، یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے۔ اب بھی اگر یہ توبہ کر لے
نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز بھی نہیں۔ تو آپ دیکھیں، نماز کے بعد دوسرا اہم فریضہ زکوٰۃ ہے، جس میں عبادتی پہلو کے ساتھ حقوق العباد بھی شامل ہیں۔ تو زکوٰۃ سے معاشرے اور قبیلے کے مفلس لوگوں کی ہیلپ ہو جاتی ہے، اور جیسے نماز جو ہے بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ کیا ہے، آپ کی مالی عبادت ہے۔ ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنے آیتیں کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ اگلی آیت ہے، اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کرے تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھڑ جاؤ، ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں ممکن ہے اس طرح وہ بھی باز آ جائے، تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے؟ انہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی ہے۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے تم اس کا ڈر رکھو، بے شرط کہ تم ایماندار ہو۔ ان سے تم جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، تمہیں ان پہ مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کا دل کا غم و غصہ دور کرے گا، اور وہ جس کو طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، بوجھتا ہے، حکمت والا ہے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی کہ بغیر امتحان کے، بغیر آزمائش کے؟ حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو ولی دوست نہیں بنایا۔ اللہ خوب خبردار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ آیت نمبر 17، لائق نہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، درا حال کہ وہ خود اپنے کفر سے آپ ہی گواہ ہیں، ان کے اعمال اغارت و اقارت ہیں اور وہ دائمی طور پہ جہنمی ہیں۔ کہتے ہیں ایمان کے بغیر اعمال ایسے درخت کی طرح ہیں جو بے ثمر ہیں، یا ان کے پھولوں کی طرح ہیں جن کی میں خوشبو نہیں ہے۔ اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا؟ جو اللہ پر اور آخرت پہ دن پر ایمان لائے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ اللہ کے نزدیک برابر کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ ایکچولی مشرقین حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، مسجد حرام کی دیکھ بھال کرتے تھے، وہ بڑا اس پہ فخر کرتے تھے، اور اس کے مقابلے میں وہ ایمان اور جہاد کو اہمیت نہیں دیتے تھے جس کا اہتمام مسلمان کرتے تھے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس آیت کا سبب جو تھا، مسلمانوں کی آپس میں گفتگو کو بتایا گیا کہ ایک روز منبر نبی میں کے قریب کچھ مسلمان جمع ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پلانا ہے۔ دوسرے نے کہا، مسجد حرام کو آباد کرنا ہے۔ تیسرے نے کہا، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ ان تمام عملوں سے بہتر ہے جو تم نے بیان کیے۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی، تکرار سنی، تو انہوں نے ڈانٹا اور فرمایا کہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آوازیں اونچی مت کرو، اور یہ جمعے کا دن تھا۔ اور راوی حدیث حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں جمعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی آپس کی اس گفتگو کے بارے میں پوچھا جس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس میں واضح ہو گیا ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور جہاد فی سبیل اللہ سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت والے عمل ہیں۔ آیت نمبر 20، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا اور اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں، یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی، ان کے لیے وہاں دوامی نعمت ہے، یعنی کہ ایٹرنل، وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑے ثواب ہے۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھے، تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گنہگار ظالم ہے۔ آپ کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ کے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو تم اللہ کے حکم سے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو کچھ ایسے واضح کیا کہ ایک موقع پہ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنے نفس کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں اس کے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ مومن نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بس واللہ اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تم مومن ہو۔
ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ چلیں چیک کریں، آپ اور میں چیک کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے ہمارے دلوں میں۔ ہم سب کو شوق ہے عاشق رسول کا ٹائٹل لینے کے لیے، لیکن اس کے لیے کرنا ہوتا ہے، اپنی زندگیوں میں سنتوں کو جاری اور ساری کرنا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لائف سٹائل، ان جیسی سنتوں کو ہم اپنی زندگیوں میں جاری ساری کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 25، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے اور حنین کی لڑائی والے دن بھی، جبکہ تم اپنی کثرت پہ ناز کیا تھا لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود اپنے کشادگی کے تم پہ تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے۔ پھر اللہ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور ان مومنوں پہ اتاری اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کفار کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا۔ اللہ ہی بخشش و مہربانی کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، اور وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکیں گے۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے، اگر چاہے، اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اب یہ غزوہ حنین کا یہاں پہ ذکر آتا ہے، اور غزوہ حنین کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک بہت بڑی وادی تھی، اور یہاں حوازن اور ثقیف رہتے تھے۔ یہ دونوں قبیلے تیر اندازی میں بڑے مشہور تھے، اور یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے، جس کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ 12,000 کا لشکر لے کے ان قبیلوں سے جنگ کے لیے حنین تشریف لے گئے، اور یہ فتح مکہ کے صرف 18 اور 19 دن کی بعد کا واقعہ ہے، شوال کا واقعہ ہے، اور مذکورہ قبیلوں نے بھرپور تیاری کی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی کمین گاؤں میں تیر اندازوں کو مقرر کیا ہوا تھا، لیکن مسلمانوں میں تھوڑا سا یہ پراؤڈ محسوس کر رہے تھے کہ آج اللہ کی مدد کی بجائے انہیں اپنی کثرت تعداد پہ زیادہ اعتماد تھا، تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ پراؤڈنس پسند نہیں آئی، اور نتیجتاً جب حوازن کے تیر اندازوں نے مختلف کمین گاؤں سے مسلمانوں کے لشکر پہ یک بارگی تیر اندازی کی تو اس بوچھار سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ گئے، اور میدان میں صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 کے قریب مسلمان رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو پکارے تھے کہ اللہ کے بندو، ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو، جو نہایت بلند آواز کے تھے، حکم دیا کہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے آوازیں دیں۔ چنانچہ ان کی آواز سن کے مسلمان پشیمان ہوئے، دوبارہ میدان میں آگئے اور جم کے لڑے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس طرح حاصل ہوئی کہ ان کو سب سے پہلے تو سکینت عطا کی، ان کے دلوں سے دشمنوں کا خوف نکل گیا۔ پھر دوسرا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول کیا، اور اس جنگ میں مسلمانوں نے 6,000، اور جنگ کے بعد ان کے بہت مسلمان ہو گئے، اور یہاں 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا مختصراً جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ان لوگوں یہاں پہ ہے نا کہ اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ مسجد حرام کے پاس پھٹکنے نہ پڑے، تو یہ وہی حکم ہے جو 9 ہجری میں اعلان برات کے ساتھ ہوا تھا، اور یہاں پہ ہو گیا تھا کہ اب جو ہے کہ مشرک جو ہے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کو مسجد نبی کے ستون سے باندھے رکھا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی اور نبی کی محبت ڈال دی اور مسلمان ہو گئے۔ آیت نمبر 29، ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کے اپنے ہاتھوں سے جزیہ ادا کریں۔ جزیہ ہوتا ہے کہ ایک مسلم سٹیٹ میں جب ایک نان مسلم رہتا ہے تو وہ اپنے مذہبی ریچولز کو آزادی سے ادا کرے، تو اس کے لیے ایک رقم ہوتی ہے، ایک متعین رقم ہے جو سالانہ جو ہے غیر مسلموں سے لی جاتی ہے، جو کسی اسلامی مملکت میں رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ اس کے بدلے ان کو جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہوتی ہے اسلامی مملکت کی ہوتی ہے۔ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے، اللہ انہیں غارت کرے وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالم اور درویشوں کو رب بنا لیا، اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا،
جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے۔ اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اس بات کی وہ اپنا نور پورا کرے گا، کافر نہ خوش رہیں۔ اب ایکچولی یہاں پہ بہت سی باتیں آ جاتی ہیں کہ انہوں نے خود بخود ان کے جو علماء تھے وہ خود بخود حلال کو حرام، حرام کو حلال بنا لیا کرتے تھے، اور پھر یہ جو نور ہے یہ ہدایت کا نور ہے، کافر بھی اللہ کے نور کو چھپانا چاہتے تھے، تو اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا اور اسے تمام مذہبوں پہ غالب کر دیا، اگرچہ مشرک برا مانے۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے۔ اب ایکچولی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ جو ان کے یہودیوں کے، نصارہ کے، یہ جو ان کے جو عالم تھے، یہ کیا کرتے تھے، یہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے اللہ کے کلام کو بدل دیا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے کے بعد زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے مال کی طہارت کا ذریعہ بنایا، اور علماء فرماتے ہیں کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز نہیں، اور جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز خزانہ ہے، جس پہ یہ قرآنی وعید آئی۔ اور کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جاتا ہے، جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانیوں کو اور کمر کو داغا جاتا ہے، اور یہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہی حال رہے گا، اور اس کے بعد جنت یا جہنم میں سے لے جایا جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے بنیں۔ یہ جو میں بس ایک یہ رکوع پورا کر لوں، یا 11 رکوع تک۔ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اسے ان کی پیشانی اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا تھا، ان میں سے 4 حرمت و ادب کے، اور یہی درست دن ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کفر کی ذاتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہے۔ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں، پھر اسے حلال بنا لیں۔ جسے اللہ نے حرام کیا ہے انہیں ان کے برے کام بھلے دکھا دیے گئے، اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا۔ اب یہ چھوٹی سی ایک بات ہے، اس کے ساتھ میں بات ختم کروں گی کہ ان کا ایک جو بہت بڑا جو کرائم تھا وہ یہ کرتے تھے کہ یہ مہینوں میں عدل بدل جو تھی وہ کر لیا کرتے تھے۔ پھر حال آگے چلتے ہیں، مطلب جس حرمت والے مہینے میں قتل و غارت کرنا چاہتے تھے اس میں وہ کر لیتے اور اعلان کرتے تھے کہ اس کی جگہ فلاں مہینے حرمت والا ہوگا، مطلب محرم کے مہینے کی حرمت توڑ کے اس کی جگہ سفر کو حرمت والا مہینہ قرار دیتے تھے۔ اس طرح حرمت والے مہینوں میں وہ تقدیم اور تاخیر اور عدل بدل کرتے تھے، اور اس کو یہاں پہ اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ مہینوں کی جو تقسیم ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کرتا ہے۔ جی آیت نمبر 38 ہے، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے بس دنیا کی زندگانی پر ہی ریچھ گئے ہو؟ سنا دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے۔ اگر تم نے کوشش نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا، اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا، تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب ایکچولی روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب 9 ہجری میں خبر ملی کہ کیسر روم نے مدینہ پہ حملہ کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور عرب کے بیشتر قبائل بھی اس میں شامل ہو گئے، اور یہ مسلمانوں کے لیے پہلا موقع تھا کہ عرب سے باہر ایک بڑی طاقتور شہنشاہیت سے برسر پیکار ہوں، لہٰذا اس کے لیے ضروری تھا کہ مدافعت کی تیاری کی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کے بعد کوچ کا اعلان کیا۔ ادھر مسلمان چند ماہ قبل غزوہ حنین اور طائف میں، جس کو کہتے ہیں تھک چکے ہوئے تھے، اور پھر فتح مکہ کا معاملہ بھی پیش آ چکا تھا، اور اچانک مسلمانوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ مالی وسائل جو تھے بڑے محدود تھے، اور باہمی اشتراک اور تعاون سے زندگی بسر ہو رہی تھی۔ انتہائی تنگی سب پہ چھائی ہوئی تھی، موسم بہت گرم تھا، فصل کاٹنے کا وقت تھا، سفر بھی جو تھا باہر تھا، اور ان باتوں نے مسلمانوں کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کر دی تھی۔
اور حالات مجبوری بھی تھے، لیکن جب دفاع ملت کا وقت آ جائے تو پھر کوئی مجبوری نہیں رہتی۔ جہاد اور ادائے فرض کی راہ میں بہرحال پھولوں کی سیچنی ہے، اس میں آپ کو مصائب جھیلنے پڑتے ہیں، تاہم یہ مشکلات عارضی ہوتی ہیں، اور جو کامرانیاں ہوتی ہیں، فتح ہوتی ہے، وہ دوامی ہوتی ہے۔ تو ان آیات میں مسلمانوں کو اسی حقیقت کی تلقین کی کہ مومنین صادقین نے اس دعوت پہ لبیک کہا، اور جیسے بھی حالات تھے وہ اٹھے، اور تاریخ میں اس کی نظیر، اس کی مثال ملنا جو ہے مشکل ہے۔ 30,000 مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوچ کیا، اور انفاق مال کی فداکاریوں کا یہ حال تھا کہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ اس جنگ کو جنگ تبوک کہلاتے ہیں، جنگ تبوک کہلائی جاتی ہے، اور اس میں 20 روز مسلمان ملک کے شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آ گئے تھے، اور اس کو جیش الحسرہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس لمبے سفر میں اس لشکر کو کافی وقت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے ڈونیشنز مانگی تھیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کا سامان لے آئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ آپ اپنی بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو آپ نے فرمایا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس فوج کی تیاری بہت تنگی اور افلاس میں ہوئی تھی، اور پھر حضرت عمر جو تھے وہ اپنے آدھے گھر کا سامان لے آئے تھے، اور ایک بڑا مشہور ہے کہ حضرت عقیل انصاری تھے، انہوں نے تمام رات کھیت میں آپ پاشی کی، اور 2 سیر چھوارے مزدوری کے طور پہ حاصل ہوئے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی، یعنی کہ جس سے جو کچھ ہوا سب نے اپنی طرف سے اس میں سے ڈونیشنز دی، اور جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ان کا نذرانہ پسند آیا کہ آپ نے ان کے پورے مال کے اوپر ان کے جو چھوارے تھے یا جو کھجوریں انہیں ملی تھی، کیونکہ اس زمانے میں کوئی بارٹر ٹرانزیکشن تھی، یعنی کہ جو چیز تھی اس کی جگہ ان کو کام کی اجرت میں کھجوریں جو تھی اجرت میں ملی تھی۔ اگر تم ان کی مدد کرو تو اللہ ہی ان کی مدد کی، اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جبکہ اسے کافروں نے اسے دیش سے نکال دیا تھا، 2 میں سے دوسرا، جبکہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر، اللہ ہمارا ساتھ ہے، بس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پہ نازل فرما کے ان لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، اس نے کافروں کی بات پست کر دی، اور بلند و عزیز تو اللہ ہی کا کلمہ ہے، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب جہاد سے پیچھے رہنے والے یا سے جان چھڑانے والوں سے کہا جا رہا تھا اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد اس وقت کی تھی جب انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، اور آپ کو واقعہ یاد ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قتل کا جب لوگ پلان کر رہے تھے، اور آپ کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ارشاد کیا تھا کہ آپ کو وحی کی تھی، اور آپ جو تھے اپنے گھر سے نکلے تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے جو بیسٹ فرینڈ تھے حضرت ابو بکر صدیق وہ آپ کے ساتھ تھے، اور یہ غار سور میں یہ لوگ 3 دن رہے تھے، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ان مشقین نے جو ہمارے تعاقب میں ہیں اپنے قدموں پہ نظر ڈالی تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے ابو بکر تمہارا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کی مدد اس کی میت جن کے شامل حال ہے۔ تو یہ مدد کی 2 صورتیں تھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، ایک سکینت اور دوسرے فرشتوں کی تائید۔ آیت نمبر 41، نکل کھڑے ہو جاؤ ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی، اور راہ رب میں اپنی مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اب یہاں پہ جہاد کو ایمفسائز کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ خواہ ہلکے ہو بوجھل ہو جس حال میں ہو اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہو۔ سچی بات ہے کہ استعداد، قلت اور کثرت، ساز و سامان، یہ تمام حالتوں یہ جو تھیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ جو بھی تمہاری حالت ہے جہاد کے لیے نکل جاؤ۔ اور ابو راشد کہتی ہیں کہ میں نے مقدار بن اسود کو حمص میں دیکھا کہ جنگ کے لیے نکل رہے تھے، میں نے کہا اللہ نے تمہیں معذور ٹھہرایا ہے، یعنی کہ بوڑھے ہو، تو انہوں نے جواب دیا انفرو خفافن وثقالا، یعنی کہ نکل پڑو چاہے تم ہلکے ہو تو چاہے بھاری ہو۔ اور اسی طرح حیان بن زید نے مروی ہے کہ میں نے افسس سے جاتے ہوئے فوج میں ایک نہایت ہی بوڑھے آدمی کو دیکھا جس کی بھویں آنکھوں پہ آ گئی تھی، میں نے کہا
کیا اللہ نے بوڑھوں کو معاف نہیں کر دیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں ہر حال میں نکل کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے، خفافن و ثقالن۔ اور اسی طرح حضرت ایوب انصاری سے بھی روایت ہے کہ یہ آیت کہ یہ ہر آدمی پہ واجب ہے کہ جان اور مال سے جہاد میں شریک ہو، اس کے بارے میں کوئی عذر جو ہے قبول نہیں ہے۔ بہرحال اسی لیے یہاں پہ غزوہ تبوک میں میں نے یہ کچھ اس لیے کی کیونکہ اس میں کچھ لوگ جو تھے اپنی سو کالڈ اپنے کوئی نہ کوئی لاجک اور کوئی نہ کوئی بہانے کے ساتھ وہ انہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی تھی، اور اس لیے اس جہاد میں شرکت کے معاملے میں مسلمانوں کی 4 قسمیں تھی۔ پہلے وہ مسلمان تھے جو فوراً بلا تعامل تیار ہو گئے تھے، اور وہ دوسرے وہ تھے جنہیں ابتدا میں تھوڑا سا تردد تھا، ان کے دل ڈولے تھے، لیکن پھر وہ جلدی خود اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی، اور یہ آیات میں ان کا ذکر بھی آئے گا۔ اور تیسرے وہ تھے جو اپنے ضعف اور بیماریاں، سواری اور سفر خرچ نہ ہونے کی وجہ سے بالکل جانے سے معذور تھے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہوئی تھی۔ اور پھر اسی طرح چوتھی جو کیٹیگری تھی وہ تھی جو محض کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئی تھی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے اپنے گناہ کے اعتراف کر کے اپنے آپ کو توبہ اور سزا کے لیے پیش کیا تھا، جیسی سورہ توبہ جس پہ ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی منافقین اور ان کے جاسوس تھے۔ یہاں مسلمانوں کے پہلے گروہ اور منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی باقی 3 قسموں کا آگے چل کے ذکر آئے گا۔ بہرحال یہ میں نے ان شارٹ یہ اس کا بتا دیا کہ یہاں پہ تھا کہ تم بھاری ہو بھرکم ہو، اللہ کی راہ میں نکلو اور راہ رب میں اپنی مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ آیت نمبر 42۔ اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا اور ہلکا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے، لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی۔ اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اگر ہم میں قوت و طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے، یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ ان کا جھوٹے ہونے کا سچا علم اللہ کو ہے، اللہ تجھے معاف فرما دے، تو نے انہیں کیوں اجازت دے دی بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائیں اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جہاد میں عدم شرکت کی اجازت مانگنے والوں کو آپ نے کیوں بغیر تحقیق کے آپ نے اجازت دے دی۔ سورہ نور میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ تجھ سے اپنے بعد کاموں کی وجہ سے اجازت مانگیں تو جس کو تو چاہے اجازت دے دے۔ جس کو چاہے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی معقول عذر ہو اسے اجازت دینے کا تجھے حق ہے۔ آیت نمبر 44۔ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اب یہ غزوہ تبوک کی سارا واقعہ چل رہا ہے۔ یہ اجازت ان سے وہی طلب کریں گے جنہیں نہ تو اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک ہی میں سرگرداں ہیں۔ یہ منافقین کی بات کی جا رہی ہے جو جھوٹے بہانے بنا رہے تھے اور جہاد سے اعراض کر رہے تھے۔ اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رہے تھے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں تھا، اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی رہو، اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے، اور بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تمہیں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے۔ مطلب یہ وہ لوگ تھے کہ اگر وہ جاتے تو تمہارے اتحاد کو پارا پارا کر دیتے۔ ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کی جاسوسی کرنے والے کچھ لوگ مومنین کے ساتھ بھی لشکر میں موجود تھے جو منافقین کو مسلمانوں کی خبریں پہنچا رہے تھے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 48۔ یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش میں رہے اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، باوجود کہ وہ ناخوشی میں ہی رہے۔ ان میں سے کوئی تو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ آگاہ رہو، وہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں، یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ مجھے فتنے میں نہ ڈالیے کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں تو مجھے بغیر اجازت رکنے میں سخت گناہ ہوگا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ فتنہ ہلاکت ہے، پھر کہ مجھے ساتھ جا کے ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جد بن قیس نے عرض کیا کہ مجھے ساتھ نہ لے جائیں، روم کی عورتیں دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا اور اجازت دے دی، اور بعد میں یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتنے میں تو گر چکے، یعنی کہ جہاد سے پیچھے رہنا، اسے گریز کرنا بجائے خود ایک فتنہ اور سخت گناہ کا کام ہے جس میں یہ ملوث رہے، اور مرنے کے بعد جہنم ان کو گھیر لینے والی جس سے فرار کا کوئی راستہ ان کے لیے نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 50۔ آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں
برا لگتا ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی سے درست کر لیا، پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے ہمیں کوئی مصیبت پیش نہیں آ سکتی مگر جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دی، اور مومنوں کو تو اللہ کی ذات پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے۔ دو بھلائیاں کیا ہوتی ہیں؟ جب آپ جنگ میں جاتے ہیں مسلمان جہاد پر، تو دو بھلائیاں ہوتی ہیں، یا تو شہادت ہوتی ہے اور یا غازی ہونا ہوتا ہے، اور یہ دونوں بھلائیاں جو ہوتی ہیں ایک مسلمان کے لیے بہت کامیابی ہوتی ہے ان کے لیے، اور بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اور ہم تیرے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ کے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے، پس ایک طرف تم منتظر ہو، دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ کہہ دیجئے تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کا نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور پورے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ بس آپ کو ان کا مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں۔ اب ان کے صدقات کی عدم قبولیت کی 3 دلیلیں بیان کی گئیں۔ ایک تو ان کا کفر و فسق، اور دوسرا کاہلی سے نماز پڑھنا، اور تیسرا کراہت سے خرچ کرنا۔ اور یہ تینوں وجوہات ایسی ہیں جن میں سے ایک وجہ بھی عمل کی نامقبولیت کے لیے کافی ہے۔ بہرحال چیک کریں کہ یہی 3 وجوہات کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس نے تمہیں دنیا کی زندگی ہی میں سزا دے، اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرامند کیا تاکہ ان کی آزمائش کرے، ان پہ نگاہ نہ کرنا۔ سورہ مومنون میں آتا ہے کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے تھے تو اس سے ان کی بھلائی ہم جلدی کر رہے تھے؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو اولاد، مال اور دولت یہ بطور آزمائش ہیں، نہ کہ فضل الہی کے طور پہ۔ یہ سوچے کہ ہمارے آزمائش کے پیپرز ہیں۔ یہ مال، جتنا انسان کے پاس مال ہے، جتنی صلاحیتیں ہیں، جو اولاد ہے، یہ آپ کے پیپرز ہیں کہ یہ اللہ کے یہ پیپرز ہم کیسے حل کریں گے۔ آیت نمبر 56، یہ اللہ کی قسم کھا کھا کے کہتے ہیں کہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہاری نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سرگھسانے کی جگہ پالے تو ابھی اسی طرف لگام توڑ کے الٹے بھاگ چھوٹے ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ ان کی بہت بڑی کوتاہی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے تو کسی نے کہا انصاف سے کام لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تجھ پہ، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا؟ اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہیں، اگر اس میں سے نہ ملے تو فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوئے۔ آیت نمبر 59، اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں اللہ ہمیں کافی، حسبنا اللہ، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ کی ذات ہی توقع رکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 60، اب یہاں پہ یہ مصارف زکوٰۃ یہاں پہ بتائے جاتے ہیں کہ کن کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھا کریں کہ زکوٰۃ ہم نے پھینکنی نہیں ہوتی، اور اس میں ہم نے کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ جس کو آپ نے زکوٰۃ دی ہے وہ اس کو زکوٰۃ لگتی بھی ہے کہ نہیں لگتی۔ اور یہ زکوٰۃ 8 قسم کے افراد کو دی جاتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، جس میں پہلے نمبر پہ فقراء ہیں، دوسرے پہ مساکین ہیں، اور فقراء محتاجوں کو کہا جاتا ہے، اور مسکین وہ ہیں جن کی محتاجی اس آخری درجے تک نہیں پہنچی ہوتی، مطلب یہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں۔ اور فقیر اور مساکین میں ایک فرق یہ ہوتا ہے، فقیر کو سوال کرنے میں کوئی آر نہیں ہوتی، لیکن مسکین کو عزت نفس اور خودداری کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کے سامنے سوال کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کی تعریف فرمائی کہ جس کے پاس ایسے وسائل نہیں کہ اس کو تونگر کر دیں، اور جس کا فقر ظاہر نہیں کہ لوگ اسے خیرات دیں، اور وہ خود سوال کے لیے کھڑا نہیں ہوتا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اور یہی بات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 میں بھی فرمائی کہ ان کی خودداری کا یہ حال ہے کہ ناواقف لوگ خیال کریں گے کہ یہ تونگر ہیں، تم ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو مگر کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے۔ پھر تیسرا آپ کا آ جاتا ہے وہ جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے جو کارکن ہوتے ہیں ان کو بھی ان میں سے دی جا سکتی ہے۔
پھر چوتھا آ جاتا تھا تالیف قلب کے لیے. تالیف جو قلب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کے دل ہاتھ میں لینا ایمان کی تقویت اور حق کی اشاعت کے لیے ضروری ہے. اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں کہ جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے ہے، اور قرض داروں کو قرض سے آزاد کرانے کے لیے ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں بھی ہے. اور پھر ابن سبیل یعنی کہ مسافروں کے لیے بھی ہے. چلیں جی پڑھتے ہیں آیت نمبر 60. صدقے صرف فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دل پر چائے جاتے ہوں، اور گردن چھڑانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اور اللہ کی راہ میں، اور راہ رو مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے. اللہ علم و حکمت والا ہے. آیت نمبر 61. ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کان کا کچا ہے. آپ کہہ دیجئے وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہیں، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات پہ یقین کرتا ہے. تم میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے رحمت ہے. رسول اللہ کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے. کان کا کچا یہ ہے کہ یہاں منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بڑے نرم طبیعت کے تھے، ہر ایک کی بات سن لیتے تھے، تو گویا آپ کی حلم اور کرم اور عفو اور درگزر کی سب سے ان کو دھوکا ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا پیغمبر شر و فساد کی کوئی بات نہیں سنتا، وہ جو بھی سنتا ہے تمہارے لیے اس میں خیر اور بھلائی ہے. آیت نمبر 62. بحث تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول رضامند کرنے کے زیادہ مستحق تھے. کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ زبردست رسوائی ہے. منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پہ کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں نہیں بتا دے. کہہ دیجئے تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر دبک رہے ہو. آیت نمبر 65. اگر آپ ان سے پوچھے تو صاف کہہ دیں گے ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے. کہہ دیجئے اللہ اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ ختم ہو گیا کہ جو دین پہ لطیفے اور اپنے قرآن کا یا اپنے نبی کے سلسلے میں ہم لوگ تمسخر انگیز ایسی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں سے گناہ سے بچائے. آیت نمبر 66. تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے. اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگ کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے. تو تمام منافق مرد اور عورت آپس میں ایک ہی ہیں. یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں. یعنی کہ یہ ان کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ کیا کرتے ہیں کہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں. اور مٹھی بند کرنے سے مراد ہے بخل. مومن کی صرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور منافق اس کے برعکس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے. یہ اللہ کو بھول گیا، اللہ نے انہیں بھلا دیا. بے شک منافق ہی فاسق و بد کردار ہیں. اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں، عورتوں، کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. وہی انہیں کافی ہے. ان پہ اللہ کی پھٹکار اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے. مثل ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، تم میں سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال اور اولاد والے تھے، بس وہ اپنا دینی حصہ برت گئے، پھر تم بھی اپنا حصہ برت لیا. جیسے تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے، اور تم نے بھی اس طرح مذاقانہ بحث کی تھی جیسے کہ انہوں نے کی تھی. ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئی. یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں. کیا انہوں نے اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی تھیں کہ قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل مؤتفقات الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے کی ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے تھے. اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پہ ظلم کر کے، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا. یہاں پہ 6 قوموں کا حوال دیا گیا جن کا مسکن ملک شام رہا. اور اس میں قوم نوح تھی جو طوفان میں غرق ہوگی، قوم عاد تھی جس کو اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا اور یہ باد تن سے ہلاک ہو گئے. پھر قوم سمود تھی جسے آسمانی چیز سے ہلاک کر دیا. قوم ابراہیم تھے جس کے بادشاہ نمرود بن کنان بن کوش کو مچھر سے مروا دیا گیا. پھر اصحاب مدین تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، جنہیں چیخ، زلزلے اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا تھا. اور اہل متفقات اس سے مراد قوم لوط تھی جن کی بستی کا نام سدوم تھا. اور ان پہ ان کی اتنا بڑا ان کا سن تھا، ان پہ 3 قسم کے عذاب آئے تھے. ایک تو آسمان سے پتھر برسائے گئے تھے، پھر دوسری ان کی بستی کو اوپر سے اٹھا کے نیچے پھینکا گیا تھا جس سے پوری بستی اوپر نیچے ہو گئی تھی. اور اس اعتبار سے انہیں اصحاب متفقات بھی کہا جاتا ہے. آیت نمبر 71. مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون
اور دوست ہیں، وہ بھلائیوں کو حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اب ایز کمپیئر ٹو جہاں منافقین کی بات کی جا رہی ہے، یہاں مومنین کی صفات کی جا رہی ہیں کہ پہلی بات کیا ہے، آپس میں غم خار ہیں، ویل وشر ہیں۔ مومن مومن کے لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہے، اور مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے، رحم کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم طب کا شکار ہو جاتا ہے اور بیدار رہتا ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے، اور وہ بھلائیوں کو حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اب ان کی خصوصیات مومنین کی بتائی جا رہی ہیں۔ نمازوں کی پابندی سے بجا لاتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ اب یہ تمام خصوصیات ہیں، یہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام خصوصیات میرے اور آپ کے درمیان میں اللہ تعالیٰ ڈال دے۔ یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہے۔ اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی تمام نعمتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت رضائے الہی کی صورت میں ملے گی۔ آیت نمبر 73، اے نبی کافروں منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پہ سخت ہو جاؤ، ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے۔ اور یہ کیا تھا، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔ کہتے ہیں کہ تبوک سے واپسی پہ منافقین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش کی جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ 10-12 منافقین تھے، ایک گھاٹی میں آپ کے پیچھے لگ گئے، اور جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی لشکر سے الگ تقریباً تنہا گزر رہے تھے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ آپ پہ حملہ کر کے آپ کا کام نعوذ باللہ تمام کر دیں، اور اس کی اطلاع وحی کے ذریعے آپ کو دے دی گئی جس سے آپ نے بچاؤ کر لیا۔ یہ صرف اس بات کا انتقام لے رہے تھے کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا۔ اگر یہ تو اب بھی توبہ کر لے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اگر منہ موڑ رہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور زمین پر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ کھڑا ہوگا۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ اور خیرات کریں گے اور پکی طرح نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سلبہ بن حاتم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ میرے حق میں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دولت مند بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑی چیز پر اللہ کا شکر ادا کرو اور وہ اس دولت سے بہتر ہے جس کا حق ادا نہ ہو سکے۔ اس نے پھر درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ تجھے پسند ہے نہیں کہ تو میرے نقش قدم پہ چلے، لیکن اس کا اصرار جاری رہا اور اس نے وعدہ کیا کہ اگر مجھے دولت ملی تو میں پوری طرح اللہ کے حقوق ادا کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس کی بکریوں کی تعداد اتنی بڑی کہ علیحدہ گاؤں میں جانا پڑا۔ پھر اس کی کثرت اغنام کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ انہی میں اتنا مشغول رہتا تھا کہ جمعہ اور نماز باجماعت بھی ترک کرنے لگا۔ اور اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیل کو زکوٰۃ کے لیے بھیجا تو کہنے لگا زکوٰۃ تو جزیہ کی بیٹی بن گئی، اور ٹال مٹول کرنے لگا اور انکار کر دیا۔ اس پر آیت نازل ہوئی اور خبر پہنچنے پہ وہ بادل نخواستہ زکوٰۃ لے کے حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تیری زکوٰۃ لینے سے منع فرمایا۔ اس نے بڑی منت کی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باری باری زکوٰۃ لے کے گیا، لیکن سب نے انکار کر دیا، اور آخر اسی حالت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ مر گیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 76، لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو اس میں بخیلی کرنے لگا اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ دیا۔ بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا، کیونکہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا وہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کو ان کی دل کا بھید، ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے۔ جو لوگ ان مسلمانوں پہ تانا زنی کرتے ہیں، جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، ان لوگوں پہ جنہوں نے سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر نہیں، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہتے ہیں کہ جو صدقات واجبہ
کے علاوہ اپنی خوشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ان کو متوین کہتے ہیں۔ اور یہ لوگ مالدار تو نہیں ہے لیکن ان کے باوجود اپنی محنت مشقت سے کمائے ہوئے تھوڑے سے مال میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں منافقین کی ایک اور بڑی بری حرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ وغیرہ کے موقع پہ مسلمانوں سے چندے کی اپیل کی تو مسلمان آپ کی اپیل پہ لبیک کہہ گئے اور اس میں استطاعت اس میں حصہ لیا۔ کسی کے پاس زیادہ مال تھا تو وہ صدقہ کر دیتا تھا، جس کے پاس تھوڑا تھا وہ تھوڑا دیتے تھا۔ تو منافقین دونوں قسم کے مسلمانوں پہ تانا زنی کرتے تھے، زیادہ دینے والوں کو کہتے تھے اس کا مقصد تو بھئی ریاکاری ہے، نمود و نمائش ہے، اور تھوڑے دینے والے کو کہتے تھے کہ تیرے اس مال سے کیا بنے گا، یا اللہ تعالیٰ تیرے اس صدقے سے بے نیاز ہے۔ ہم نے پڑھا نا غزوہ تبوک کی ساری بات چل رہی ہے کہ کس کس طرح سے حضرت ابو بکر اپنے پورے گھر کا سامان لے آئے اور حضرت عمر آدھے گھر کا سامان لے آئے، حضرت عثمان نے کتنی ڈونیشن تھی، سب کی جتنی جتنی توفیق تھی سب نے اس کار خیر میں حصہ لیا۔ لیکن منافقین ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ آیت نمبر 80، ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا۔ یہ عدم مغفرت کی علت بیان کی گئی ہے آیت نمبر 81۔ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھ رہنے پہ خوش ہیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند رکھا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے۔ اب کیونکہ غزوہ تبوک جو تھا یہ ایک امتحان تھا، جیسے ہم نے اس کی شروع پہ اس کی کانٹیکس میں بتایا تھا کہ بڑی سخت گرمی کا موسم تھا، ابھی حال ہی میں پچھلی جنگوں سے یہ لوگ فارغ ہوئے تھے، فصلیں کٹنے کا موسم تھا، اور اس زمانے میں ہوتا تھا کہ فصلیں اگر ٹائم پہ نہیں کاٹی جائیں تو وہ ضائع ہو جاتی تھیں اور پورے سال کا اناج ضائع ہو جاتا تھا۔ تو یہاں پہ ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک میں نہیں گئے اور انہوں نے جھوٹے عذر اور بہانے لگائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے پیچھے مدینہ میں بیٹھے رہے۔ تو یعنی اگر ان کو یہ علم ہوتا کہ جہنم کی آگ کی گرمی کے مقابلے میں دنیا کی گرمی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو کبھی پیچھے نہ رہتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی کہ جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ آیت نمبر 82، پس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو یہ کرتے ہیں تھے۔ بس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کرے تو آپ کہہ دیجئے تم میرے ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو، تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو۔ آیت نمبر 84، ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں، نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہے ہیں۔ یہ آیت اگرچہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہے کہ جس شخص کی موت کفر اور نفاق پر ہے اس کی ہم مغفرت نہیں کر سکتے۔ تو اس کی شان نزول یہ ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے عبداللہ جو مسلمان اور باپ ہی کے ہم نام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ریکویسٹ کی کہ آپ بطور تبرک اپنی قمیض عنایت فرما دیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفنا دوں، اور دوسرا آپ ان کی نماز جنازہ پڑھیں۔ آپ نے قمیض میں عنایت فرما دی اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے روکا ہے، آپ کیوں ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، یعنی روکا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا، تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ ان کے لیے استغفار کر لوں گا۔ چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کے فرما دیا کہ آئندہ کے لیے منافقین کے حق میں دعائے مغفرت کی قطعی ممانعت فرما دی۔ ایسے لوگ جن کا خاتمہ کفر پر ہو، ان کی نہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے نہ ان کی مغفرت کی دعا کرنی جائز ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان سے محروم ہوا اسے دنیا کی بڑی سی بڑی شخصیت کی بھی دعائے مغفرت اور اس کی شفاعت اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ آیت نمبر 85، آپ کو ان کے مال اور اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگے، اللہ کی چاہت یہی کہ انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دے اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہے۔ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے
کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کے رخصت لے لیتا ہے ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیجئے۔ مطلب جہاد کا اعراض کرتے تھے۔ یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پہ ریجھ گئے، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے۔ دل پر مہر لگ جانا کیا ہوتا ہے؟ مسلسل گناہوں کے نتیجے میں آتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ مسلسل گناہ کرتا ہے تو حق سننے سمجھنے کی، اس کے اوپر اثر کرنے کی اس کے اندر استعداد ہی نہیں رہتی، اسٹیمپ لگ جاتی ہے۔ آیت نمبر 88۔ لیکن خود رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ قرآن ایک ایسا الحمدللہ کتاب ہے کہ جب جہنم کی بات ہے تو جہنم سے پناہ مانگے، اور جب جنت کی بات ہے تو جنت الفردوس طلب کریں۔ بادیہ نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھی۔ اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والے مار پہنچ کر رہے گی، ضعیفوں اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہے۔ ایسے نیک وکاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا۔ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کیٹیگریز تھیں 3 4 انہوں نے جہاد میں شرکت کی تھی اور جنہوں نے نہیں کی تھی۔ ہاں ان پر کوئی حرج نہیں، جو آپ کے پاس آتے ہیں آپ انہیں سواری مہیا کر دیں تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ نہیں پاتا، تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معذورین کے بارے میں جہاد میں شریک لوگوں سے فرمایا کہ تمہارے پیچھے مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی میں بھی طے کرتے ہو اور جس راستے پہ بھی چلتے ہو تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عذر نے ان کو وہاں روک لیا، اور یہ پیچھے رہنے والے مرد اور عورت، بچے، معذور اور شدید بیمار اور بوڑھے تھے جو جنگ میں شرکت سے معذور تھے۔ آیت نمبر 93۔ بے شک ان لوگوں پر تو راہ الزام ہے، انہی پر ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پہ خوش ہیں، ان کے دلوں پہ مہر خداوندی لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاد سے پیچھے رہنا کتنا بڑا جرم ہے۔ جی یہاں ہمارا سپارہ ختم ہوتا ہے الحمدللہ۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔